अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ इतवार की रात और जनवरी की 11 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और जनवरी की 12 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले जिक्र खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ की वादी तीरा से इत्तलात हैं कि वहाँ पर मुमकिन फौजी ऑपरेशन के पेश नज़र हजारों अफराद की नकल मकानी शुरू है। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी जनाब ताहिर खान साहब ने एक ट्वीट में इसका जिक्र किया है, और वो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। उनका कहना है कि जो ये नकल मकानी है बड़ी सुस्त रफ्तारी से जारी है, और ये कि जो सड़कों पर हज़ारों गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं बहुत ज़्यादा। वो सफ़र जो कि 3.5-4 घंटे में पेशावर तक होता है चीरा वैली से, वो अब उसमें कोई 24 घंटे तक लग जाते हैं। और ये कि यहाँ पर जो लोगों की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है वो भी काफ़ी कमज़ोर है, ठीक नहीं है, और उसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्राइमरीली तो मेरे ख्याल में ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। सोहेल आफरीदी साहब अपना कराची का दौरा तो मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन आई एम श्योर कि पीछे एक गवर्नमेंट है जिसको ये सहूलियात फराहम करने की गारंटी करनी चाहिए। तो देखते हैं कि इसके ऊपर ये कुछ कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन अब तक जो इत्तलात आ रही हैं और जो विजुअल्स ताहिर खान साहब ने शेयर किए हैं, तो उनसे तो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा मसला, यानी जो एक इंसानी अलमिया जिसे आप कह सकते हैं, कि लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पर एक ऑपरेशन होने वाला है। क्या इस ऑपरेशन के नतीजे में यहाँ पर अमन आएगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी इन इलाकों में ऑपरेशंस होते रहे हैं। बकौल सोहेल अफरीदी कम से कम 22 ऑपरेशंस हुए हैं, जिनमें से कि एक भी कामयाब नहीं हुआ, यानी उसके नतायज यही हैं कि एक और ऑपरेशन फिर करना पड़ता है। उम्मीद की जाती है कि इस मरतबा जो ऑपरेशन होगा ये आखिरी होगा। साथ ही एक और बड़ी खबर, वो मेरे ख्याल में दुनिया के लिए बहुत अहम है। अमेरिका से है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जो असर है वो पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। खबर यह है कि अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर डायरेक्ट तो कब्जा नहीं किया, लेकिन वेनेजुएला की तेल की जो एक्सपोर्ट थे उनको अब अमेरिका काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के की बंदरगाहों से जितने भी तेल बरदार जहाज़ निकलते हैं, तो वहाँ पर ऐसे जहाज़ जो कि अमेरिका की गैर कानूनी जहाज़ों की फ़हरिस्त में हैं, उनको पकड़ा जाता है और उनका तेल अमेरिका के रिज़र्व्स में या कहीं भी जमा किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको आलमी मार्केट में बेचा जाएगा। अब खबरें ये हैं कि जितना-जितना अमेरिका का वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर असर बढ़ रहा है, और जितना-जितना अमेरिका का वेनेजुएला के तेल की एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल बढ़ रहा है, और साथ जितना-जितना इस खित्ते से नया तेल आलमी मार्केट में आ रहा है, तो ये ओपेक के ममालिक के लिए बहुत बुरी खबर है। याद रखिए कि ओपेक के जो सबसे बड़े ममालिक हैं उनमें सऊदी अरब है, रशिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, काफ़ी सारे ममालिक हैं, और उसमें ये तमाम ममालिक जो हैं ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में इनका शुमार होता है। लेकिन चूंकि अब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नीचे जा रही हैं, क्योंकि तेल की मकदार वाफिर मकदार में मौजूद है, इसीलिए ओपेक ने अब फैसला किया है कि वो अपनी जो तेल की डेली पैदावार है वो उसमें मजीद इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि शायद जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं वो अपनी तेल की पैदावार कम करें। जब तेल की पैदावार कम की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आलमी मार्केट में तेल कम आता है। जब तेल कम आता है तो तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं। इस वक़्त जो तेल की कीमतें आज की मैं देख रहा था, तो कोई $61 और 59 और $61 के दरमियान फिर रही थी, मुख्तलिफ ग्रेड्स के ऑयल जो हैं उनकी। और अमेरिका में ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि तेल की आलमी कीमतों को $50 फी बैरल तक रखा जाए। इस वक़्त याद रखिए 59 टू $61 पर बैरल है। लेकिन इसको मज़ीद कम किया जाएगा, और इसको कम करने के लिए वाहिद रास्ता ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल को इतनी वाफिर मिकदार में लाया जाए कि तेल की कीमतें कम हों। अब जब तेल की कीमतें कम होंगी तो यकीनन उससे वो ममालिक जो कि इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी उनकी इकोनॉमीज़ का इन पर इन्हिसार है, जैसे सऊदी अरब हो गया, मुत्तहदा अरब अमारात का इतना असर, यानी उनकी इकोनॉमी इस पर इतना ज़्यादा इन्हिसार नहीं करती, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफ़ाई किया। लेकिन सऊदी अरब की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर यानी इन्हिसार करती है, और दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ ममालिक जिनमें स्पेशली कुवैत हो गया, इनका भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, वो तो तकरीबन है ही टोटल तेल पर। तो इसलिए
جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں اور اسپیشلی وہ عرب بادشاہت ہیں، وہاں پر شاید مسائل شروع ہوں۔ اس سے جو اوور آل انٹرنیشنل پولیٹیکل اور انٹرنیشنل آئل کا ٹریڈ ہے، اس کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وینزویلا کی پیداوار میں معمولی اضافہ بھی تیل کی قیمتوں کو طویل عرصے تک نیچے رکھ سکتا ہے۔ یعنی میں نے جس طرح سے کیا کہ $50 فی بیرل صدر ٹرمپ کا یعنی ٹارگٹ ہے، اور اوپیک کو ایک سخت فیصلے کا سامنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیمتیں بچانے کے لیے پیداوار کو مزید کم کرے اور مارکیٹ شیئر کھو دے۔ یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اوپیک کی کنٹریز فیصلہ کرتی تھی کہ ہم اپنی تیل کی پیداوار کم کریں گے تو قیمتیں اوپر جائیں گی، جیسے میں نے بھی آپ کو ایکسپلین بھی کیا۔ لیکن اس وقت دنیا میں وینزویلا کا تیل نہیں آتا تھا۔ حالیہ سالوں میں گیانا، جو کہ وینزویلا کے ساتھ ایک دوسرا ملک ہے، وہاں پر بہت بڑے تیل کے ذخائر ملے ہیں، اور ان تیل کے ذخائر پر بھی امریکہ کا بہت زیادہ اثر ہے، کیونکہ امریکن کمپنیز ہی وہ سارا تیل ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں۔ تو اب اگر اوپیک کے ممالک اپنی تیل کی پیداوار کم کرتے بھی ہیں، تو اس سے شاید اتنا زیادہ اثر اس لیے نہ ہو، کیونکہ جو گیانا اور وینزویلا کا جو تیل ہے جب وہ مارکیٹ میں آئے گا، تو وہ جو شارٹ فال جیسے ہم کہتے ہیں، جو تیل کی کمی ہے مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھنی چاہیے، وہ نہیں بڑھیں گی۔ اور یہی ان ممالک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر وہ تیل کی پیداوار کم کریں گے تو وہ مارکیٹ سے اپنا شیئر کھو دیں گے، کیونکہ اس کی جگہ وینزویلا کا تیل لے لے گا یا گیانا کا تیل لے لے گا۔ اب وینزویلا کے تیل میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بہت زیادہ ہیوی آئل ہے، یعنی اس کی جو پروسیسنگ ہے اس پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور اس کے لیے ٹیکنالوجی بھی زیادہ چاہیے۔ امریکہ میں اس قسم کی جو ریفائنریز ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس لیے یہاں پر تو یہ امریکہ اس کو استعمال کر کے عالمی مارکیٹ میں لا سکتا ہے، لیکن وینزویلا کا تیل فوراً اویلیبل بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر جو آئل انڈسٹری ہے وہ صدر ٹرمپ کی اس خواہش کو پورا کرتی ہے، یا مارکیٹ فورسز اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے آئل کی پرائسز $50 فی بیرل ہی رہیں، تو اس سے امریکہ کو سب سے بڑا نقصان ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ وجہ کیونکہ یہاں پر شیل آئل انڈسٹری ہے، یعنی جو راکس کے درمیان میں جو تیل پھنسا ہوا ہوتا ہے، جس کو جس کو ہم کہتے ہیں فریکنگ کے ذریعے وہ تیل کو باہر نکالا جاتا ہے، تو وہ زیادہ مہنگا پروسیس ہے۔ تو جو یہاں پر آئل کمپنیز امریکہ کے اندر تیل کی پیداوار میں شامل ہیں، ان کے اخراجات زیادہ ہیں۔ یعنی فی بیرل اگر سعودی عرب کا خرچہ آتا ہے $10 آن دا ایوریج، سعودی عرب میں جو تیل پیدا ہوتا ہے ان کا خرچہ تقریباً $10 فی بیرل آتا ہے۔ اس کے برعکس جو امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اس کا خرچ اس سے کم از کم 4 گنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے اگر مارکیٹ کا پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ نیچے جاتی ہیں، تو اس سے سب سے زیادہ متاثر بھی جو امریکہ کی شیل آئل کمپنیز ہیں ان کے لیے کافی زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ کی اپنی سیاسی حمایت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کو سب سے زیادہ حمایت بھی آئل لابی ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ سعودی عرب کی جو لاگت ہے تیل کی ایکسٹریکشن کی، وہ تقریباً $10 فی بیرل ہے، لیکن سعودی عرب کا ایک مسئلہ ہے۔ سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بجٹ اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر خسارہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو اپنا بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے کم از کم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت چاہیے وہ $100 فی بیرل چاہیے۔ اسی لیے سعودی عرب کی جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ دنیا کے مختلف حصوں کے لیے مختلف ہیں۔ مثلاً وہ تیل جو کہ سعودی عرب ایشین ممالک پر بیچتا ہے، وہ اس تیل کی قیمت سے زیادہ ہے جو کہ وہ یورپ یا امریکہ پر بیچتا ہے۔ جے پی مورگن کا جو ایک بہت بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے دنیا کا، اس کے مطابق امریکہ، وینزویلا اور گیانا کے مشترکہ ذخائر امریکہ کو عالمی تیل کے تقریباً 30% ذخائر پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت دے رہے ہیں، 30%۔ یعنی وینزویلا پر جو تیل کا کاروبار ہے اس پر امریکہ کا مکمل قبضہ، ساتھ گیانا کے تیل پر امریکہ کا بہت زیادہ اثر، اور امریکہ کے اپنے ذخائر۔ یاد رکھیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک امریکہ ہے، تو لہذا دنیا کا 30% جو تیل کے ذخائر ہیں وہ اس وقت امریکہ کی پہنچ میں اور اس کے کنٹرول میں ہیں یا اس کے اثر میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیل کی قیمتیں نیچے ہی رہیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ بہت زیادہ اوپر جائیں گی۔ امریکہ میں وہ اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، لیکن صدر ٹرمپ جو ان کی خواہش ہے اور جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو $50 فی بیرل رکھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب میں بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے ان کو اپنے مختلف، سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ان کے جو مختلف جگہوں پر انویسٹمنٹس ہیں وہ تو سینکڑوں ارب ڈالرز کی ہیں،
اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کئی سالوں تک اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے ہی وسائل سے، ان کو کہیں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا اثر سعودی عرب کے اوپر اوور آل ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کو اپنی جو اسپینڈنگ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا۔ جو عوامی فلاح پر جتنا پیسہ اس وقت خرچ ہوتا ہے، شاید اس میں کمی لانا پڑے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک میں سیاسی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ ممالک جو کہ عرب ممالک پر اس وقت انحصار کیے ہوئے ہیں، جیسے پاکستان اور دوسرے ممالک، ان کے لیے بھی لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میڈیم اور لانگ ٹرم میں یہ اس وقت نظر آئیں گے کہ اگر واقعی جو دنیا کا 30% تیل کے ذخائر کا جو کاروبار ہے، وہ اگر امریکہ مکمل طور پر خود کنٹرول کرے اور تیلوں کی قیمتوں کا تعین کرے، تو اس سے یقیناً دنیا میں اسپیشلی عرب ورلڈ میں کافی زیادہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جس کا اثر پاکستان جیسے ممالک کے اوپر میرے خیال میں تو انیشیلی بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اگر تیل کی قیمتیں کم ہوگی تو پاکستان جیسے غریب ممالک کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے۔ اور پھر جو بلیک مارکیٹ میں ایرانی تیل یا جو رشین تیل ہے وہ بھی سستا ملتا ہے، تو اس لیے ان کی قیمتیں مزید گر جائیں گی، تو اوور آل دنیا کو شاید اس سے تھوڑا فائدہ ہو۔ اور پھر آخر میں اگر ایران میں تبدیلی آتی ہے، ایران میں تبدیلی کا بہت بڑا امکان اب کم از کم اہل مغرب اس کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا بھی میں ذکر بھی کرتا ہوں۔ تو اگر ایران کا تیل بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آتا ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ یہ تیل کی قیمت کہاں جائے گی۔ اس وقت تو تیل کی قیمت شاید مزید نیچے جائے، اور اگر مزید نیچے جائے گی تو ایران بھی، اس کی اکانومی کافی ڈائیورسفائڈ ہے، ظاہر ہے اس وقت تو کافی مشکل سے گزر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سینکشنز بہت زیادہ ہیں، لیکن جب کبھی بھی وہاں پر کوئی بھی تبدیلی آئے، چاہے وہ انٹرنلی ہو یا کسی بھی طریقے سے آئے، یعنی یہاں پر جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں حکومت چلی جائے، جس کا فی الحال تو مجھے امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر وہ چلی جائے اور وہاں پر کوئی نئی حکومت آئے اور ان کے اوپر سینکشنز ہٹیں، پھر ان کا تیل بھی مارکیٹ میں آئے، تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں تیل بہت زیادہ وافر مقدار میں اویلیبل ہوگا، اور شاید پھر اس وقت پاکستان کو سعودی عرب کے تیل کی زیادہ ضرورت بھی نہ پڑے، کیونکہ ایرانی تیل پاکستان کے ساتھ نیکسٹ ڈور ہے۔ ساتھ ہی اسی طرح جو قطر کی گیس ہے اس کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے، کیونکہ ایران کے پاس اتنی زیادہ وافر مقدار میں گیس ہے، انہوں نے تو پائپ لائن بھی پاکستان کی بارڈر تک وہ لا چکے ہیں۔ تو اس کا پورا جو جیو اسٹریٹجک امپیکٹ ہوگا، میرا خیال ہے وہ بہت گہرا ہوگا، بہت ہی زیادہ گہرا ہوگا۔ تو انٹرنیشنل تیل کی پالیٹکس پر نظر رکھیے، میں بھی نظر رکھوں گا، کیونکہ اس کے امپلیکیشنز دنیا کے ہر کونے میں محسوس کی جائیں گی۔ دنیا میں کچھ اور جو اس کے جو اثرات ہیں وہ محسوس کیے جائیں گے، تو وہ ایران ہے۔ آج وال اسٹریٹ جرنل، جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، اس میں ایک خبر ان کا ایکسکلوسیو ہے، ایک خبر چھپی ہے جس کے مطابق امریکہ ایران پر حملے کی تیاری میں مزید تیزی لا رہا ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کلیم کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ سر ٹرمپ کو، یعنی آج تو پیر ہے آپ کی طرف، تو کل یعنی کہ منگل کے دن سر ٹرمپ کو ایک خصوصی بریفنگ دی جائے گی، جہاں پر کہ ان کے سامنے مختلف آپشنز رکھی جائیں گی جس کے ذریعے ایران کے خلاف ممکنہ طور پر کارروائی کی جا سکے۔ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہوگی اس میں 3 بڑے یا 4 بڑے نکات پر بات ہوگی۔ ایک تو یہ کہ جو اینٹی گورنمنٹ انفارمیشن ہے، یعنی ایران مخالف انفارمیشن جو ہے آن لائن، اس کو مزید بڑھایا جائے۔ دوسرا، سائبر آپریشن جو ہے وہ ایرانین ملٹری اور سویلین سسٹمز کے خلاف مزید تیز کیے جائیں۔ تیسرا، جو ایڈیشنل سینکشنز ہیں، یعنی آلریڈی ایران کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز ہیں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، تو مزید سینکشنز یا پابندیاں ایران پر لگائی جائیں۔ اور پھر چوتھا، ایران کے خلاف ملٹری سٹرائکس، جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ اور سر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اس سرخ لکیر کے قریب پہنچ چکا ہے جو انہوں نے کھینچ رکھی ہے، جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے جو مظاہرین ہیں ان پر گولی چلائی تو امریکہ بہت شدید جواب دے گا اور ایران پر حملے کرے گا۔ جو ٹیوزڈے کی میٹنگ ہے، اس بات کا امکان کم ہے کہ اس میں ایران پر فوری طور پر سٹرائکس کا فیصلہ کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ارلی سٹیجز میں ہے ساری تیاری۔ اور پھر ایران کے جو پارلیمنٹری سپیکر ہیں، انہوں نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ پورے مڈل ایسٹ میں جنگ پھیلے گی، کیونکہ امریکہ کی جہاں جہاں پریزنس ہے وہ ایران کا ٹارگٹ ہوگی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں شاید اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا جا سکے، کیونکہ اس وقت ایران 2 ممالک کا نام لے رہا ہے کہ اس میں یہ جو ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اس میں 2 ممالک ایکٹیولی شامل ہیں، ایک یہ امریکہ اور دوسرا اسرائیل۔ اب تک جو مختلف ہیومن رائٹس گروپس ہیں وہ نمبرز دے رہے ہیں، کم از کم 500 افراد بیچ میں اب تک جاں بحق ہوئے ہیں ان مظاہروں میں، جبکہ ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ شاید کم از کم 110 ایرانین سیکیورٹی فورسز کے جو آفیشلز ہیں
وہ بھی بیچ میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ جبکہ آج ٹائم میگزین نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ٹائم میگزین کا دعویٰ یہ ہے کہ اب تک جتنے مظاہرے ہوئے ہیں اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جاں بحق نہیں ہوئے، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ٹائم میگزین ایک جگہ پر یہ کلیم کرتا ہے، آج یہ ابھی کچھ دیر پہلے ان کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں وہ ایک جگہ پہ کلیم کر رہا ہے کہ 6,000 سے زیادہ لوگ شاید اس میں اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان اطلاعات میں کتنی سچائی ہے آئی ایم ناٹ شیور، کیونکہ ایران سے اطلاعات بہت ہی محدود آ رہی ہیں۔ لیکن ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی آج ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ملک کے اندر جو اقتصادی مشکلات ہیں، عام لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان چیزوں کو بالکل مانتا ہوں کہ واقعی لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہیں، کیونکہ ایران کی اکانومی ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو رائٹرز ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس وقت ہنگاموں میں شامل ہیں، ان میں دہشت گرد بھی شامل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہی بات ایرانین ملٹری بھی کہہ رہی ہے کہ اگر ایران کے قومی اثاثوں کو نقصان پہنچایا گیا تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ اور اب آج کی سب سے اہم اور آخری خبر، اور وہ کراچی سے۔ سارا دن آپ نے دیکھا پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں دکھا سکتے کیونکہ ان پر تو پابندی ہے۔ پاکستانی جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی ڈان کے علاوہ، ڈان نے پھر بھی تھوڑی بہت کوریج کی ہے، لیکن باقی جو اخبارات ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جو کہ کھل کر رپورٹنگ کر سکتے ہیں۔ وجہ سب کو معلوم ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ہاتھوں دنیا کو جو نظر آ رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ میرے خیال میں بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے یہاں پر انہوں نے کیا حاصل کیا، کیونکہ سہیل آفریدی نے جس طریقے سے میں نے کل ذکر کیا کہ ان کو سفر کیا اور کرنا پڑا، حیدرآباد سے کراچی کا مشکل سفر تھا، خطرناک سفر تھا، بغیر سیکیورٹی کے سفر تھا، اور ریاست کی مرضی سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ اور اگر کچھ انہیں ہوتا بھی تو میرے خیال میں ریاست ہی اس کی ذمہ دار ہوتی، وہی ریاست جس نے آج بھی پورے روڑے اٹکائے، ہر جگہ پر کہیں روڈز پر بلاک کی، کہیں پر لاٹھی چارج کیا، ہر قسم کی وارداتیں حکومت کی جانب سے کی گئیں۔ یقیناً میں نے کل بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ کراچی میں جو سندھ کی حکومت جس طریقے سے اپنی طاقت دکھا رہی تھی، تو وہ انہوں نے دکھانے کی کوشش تو کی، لیکن جب عوام سڑکوں پر نکلے تو وہ کوششیں رائے گاں گئیں۔ اور اگر وہ اس کی اجازت دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا، پہلے اجازت دی، پھر نہیں دی، پھر دی، پھر نہیں دی، کچھ عجیب ماحول تھا۔ لیکن وہاں پر پھر جو دنیا نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ یاد رکھیے کہ سہیل آفریدی کوئی پاکستان کی قومی سیاست کے ٹاپ کے لیڈرشپ میں نہیں آتے، یہ تو ایک پارٹی کے ورکر ہیں، وہاں سے نکلے، اور ان کو پارٹی کے لیڈر نے، عمران خان صاحب نے ان کو کہا، ان کو جو ہے نامزد کیا چیف منسٹر کے طور پر، وہ آئے اور وہ چھا گئے۔ وجہ کیونکہ وہ ایک کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، عام آدمی ہیں اور عام لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور اسی لیے جس طریقے سے انہوں نے کراچی کے عوام کو انگیج کیا، اور جس طریقے سے کراچی کے عوام ان کے حق میں نکلے، irrespective آف دا فیکٹ کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہے، وہ وہاں نکلے، انہوں نے اپنی آواز بلند کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج کراچی نے پوری دنیا کو، پاکستان میں جتنے بھی طاقت کے ایوان ہیں، اور طاقت کے ایوانوں میں جو طاقتور ترین شخصیات بیٹھی ہیں، یقیناً ان کو آج سے پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا سہیل آفریدی نے اس ہائبرڈ نظام کے خلاف تحریک کی بنیاد رکھ دی ہے؟ میری رائے میں بنیاد رکھتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو آپ کہیں بھی جائیں، جو پی ٹی آئی کہیں بھی چاہے کوئی بھی بڑا جلسہ منعقد کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی وہاں پر حکومت ہے۔ پنجاب میں وہ کرنا چاہے تو بہت بڑا جلسہ کر سکتی ہے، لیکن وہاں پر جو فسطائیت پنجاب پولیس دکھاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ کس کی ایما پر دکھاتی ہے سب کو معلوم ہے، تو وہاں پر یہ اس کا امکان تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ کراچی کی بالکل نوعیت ہی بالکل مختلف ہے، کیونکہ کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی تحریکیں شروع ہوئی ہیں، اور جب جب کراچی اٹھا ہے تو پاکستان میں سیاست کا نقشہ بدلا ہے۔ اس مرتبہ کیا نقشہ بدلے گا؟ کیونکہ جب یہ دیکھا گیا کہ سہیل آفریدی بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایک آج رپورٹ بھی شائع ہو گئی کہ جی وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی رپورٹس کو کوئی ماننے والا بھی ہے۔ آئی ایم شیور کہ پاکستان میں عدالتیں تو ایسی ہیں کہ وہ اس پر فیصلہ بھی دے سکتی ہیں۔ اگر وہ اس پر فیصلہ دے بھی دیں، مارک مائی ورڈز، پاکستان مزید انسٹیبل ہوگا۔ اس سے اسٹیبلٹی کبھی نہیں آئے گی جب تک کہ اقتدار عوام کے حقیقی نمائندوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ لوگ جن کا یہ کام نہیں ہے وہ اس
یعنی سیاست اور کاروباری حکومت کو چلانے کی کوششوں سے باہر نہیں نکلیں گے، پاکستان میں معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کا جو اوور آل دورہ ہے، یہ یہ بہت زیادہ اس لحاظ سے کامیاب تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی جو ان کی اوور آل اسٹریٹ پاور ہے اس کو دنیا کے سامنے لایا اور دکھایا کہ لوگ آج بھی نکلنا چاہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی سامنے آئے۔ میرے خیال میں اگر اس پورے دورے کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ اس ہائیبرڈ سسٹم کو ہوا ہے اور سندھ کی حکومت کو ہوا ہے۔ سندھ کے چیف منسٹر نے جس طریقے سے اپنے خیبر پختونخوا کے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات سے معذرت کر لی، اس سے تو شرمناک واقعہ شاید ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے خیال میں چیف منسٹر مراد علی شاہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور یقیناً یہ اس بات کا اظہار سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں بھی کیا، جو انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا تھا، جہاں پر کہ مدار قائد کے قریب رات کی تاریکی میں نہ تو وہاں پر لائٹس تھیں، نہ کوئی پراپر ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ کرسیاں تھیں، لیکن جلسہ پھر بھی ہوا اور جلسہ بھرپور ہوا، جلسہ تاریخی ہوا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اتنا بڑا جلسہ ہوا، اور وہاں پر انہوں نے کہا بھی کہ جس طریقے سے سندھ حکومت نے سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کی بے توقیری کی ہے، وہ کبھی بھی وہ نہیں بھولیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی بھی پاکستانی کو بھولنا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری سیاست میں جو اچھی اقدار تھیں اس کا تھوڑا مظاہرہ سندھ حکومت نے شروع میں کیا، لیکن بعد میں مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشر میں آ گئی، اور پھر وہ پریشر میں آ کر اس حد تک لیٹ گئے کہ وہ اپنی ہی اقدار کو رونتے چلے گئے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔